अहादीस का ताल्लुक कुरान पाक से कितनी तरह का है? 3 तरह का। नंबर 1, पहला ताल्लुक ये है कि जो चीज कुरान ने बयान की है वही चीज हदीस में आ रही होती है, तो हदीस उसी बात को दोहरा रही होती है, उसकी ताकीद कर रही होती है। ये पहला ताल्लुक है। पहला ताल्लुक क्या है फिर? ऐसे सोने नहीं मैं दूंगा, या आप सर लाते रहें बस, नहीं बताएं क्या कहा है जी। हदीस का कुरान से पहला ताल्लुक क्या है? वही हदीस में आई है, उसकी ताकीद आई है, यानी कि वही बात उधर आई है वही इधर आई है। हदीस ने कुरान की बात की ताकीद कर दी है। नहीं, ये तशरीह नहीं है, ये पहला ताल्लुक कह रहा हूं, तशरीह नहीं है। पहला ताल्लुक क्या? ताकीद। मिसाल के तौर पे सूरह बकरा के आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। यहां अल्लाह ताला ने बयान किया किन किन चीजों पे ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह की जात पे, अल्लाह की किताबों पे, अल्लाह के फरिश्तों पे, अल्लाह के नबियों पे, आखिरत पे। यही बात हदीस में भी आई है, हदीस जिब्रील कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, जिब्रील इस्लाम आपसे आए और आपसे पूछा इस्लाम किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं? तो आपने बताया था ईमान का मतलब है अल्लाह पे ईमान लाना, फरिश्तों पे, किताबों पे, नबियों पे। तो ये चीज जो है ये कुरान की ताकीद है, जो बात कुरान में आई वही हदीस में आई है। तो पहला ताल्लुक हदीस का कुरान से ये है कि हदीस कुरान पाक की तायीद करती है, ताकीद करती है, उसी बात को दोहराती है। और दूसरा ताल्लुक ये है कि कुरान पाक में कोई बात आई होती है, हदीस जो होती है उसमें थोड़ी सी तरमीम कर देती है। क्या कर देती है? तरमीम कर देती है। कुरान पाक में कुछ चीज आम आई है तो हदीस उसको खास कर देती है। इसकी मिसाल भी ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये बात फिर दोबारा पूछनी है भी आपसे। अल्लाह ताला फरमाते हैं 4थे पारे में विरासत के मसाइल बयान करते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान पाक में यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत कर रहा है तुम्हारी औलाद के बारे में। यानी कि अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम्हारी वारिस कौन बनेगी? तुम्हारी औलाद। चले जी, अब आपके मोहल्ले में एक ईसाई फौत हो गया और उसका बेटा मुसलमान है। ये बेटा अपने बाप का वारिस बनेगा जी? नहीं बनेगा। बाप हिंदू है, बेटा मुसलमान है, वारिस नहीं बन सकता। और इसके बरक्स अगर बाप जो है वो मुसलमान है, बेटा काफिर है, तो उसका वारिस नहीं बन सकता। अब कुरान पाक ने तो आम कह दिया था कि औलाद जो है वो वालिद की क्या है? वारिस है। हदीस बता रही है कि हर बेटा वारिस नहीं बन सकता। हदीस ने आके यहां पे ये तखसीस कर दी है। कुरान पाक ने आम कह दिया था, नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी वजाहत कर दी है कि नहीं, इससे मुराद हर बेटा नहीं है। आम तौर पे जो औलाद है अपने वालिदैन की वारिस बनती है, लेकिन कुछ बेटे ऐसे होते हैं, कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो वारिस नहीं बन सकती। उनमें से एक अभी मैंने बताई है जिसका दीन मुख्तलिफ हो, बाप का दीन और हो बेटे का, यानी कि बाप मुसलमान है और बेटा काफिर है तो वारिस, और बाप अगर काफिर है, बेटा मुसलमान है तो वारिस। अगर किसी का बाप कादियानी है, बेटा उसका वारिस नहीं बन सकता। अच्छा, ऐसे ही ये मसला कहां पे आया? हदीस में आया है। अब कहना चाहता हूं हदीस का ताल्लुक कुरान पाक से। और ऐसे ही अगर कोई नबी का बेटा है, नबी की बेटी है, तो वो भी बाप की वारिस नहीं बन सकती। इसीलिए जनाब फातिमा जनाब अबू बकर सिद्दीक के पास आती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और कहती हैं कि मेरे बाप की जो विरासत है वो मुझे दीजिए। जनाब फातिमा ये मुतालबा कर रही हैं तो आगे से जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हम जो नबी होते हैं हम किसी को वारिस नहीं बनाते। जो हम छोड़ के जाएं वो सदका खैरात है। जो हम छोड़ के जाएं वो क्या है? सदका खैरात है।
تو اس حدیث نے بتا دیا کہ اگر کوئی کسی نبی کا بیٹا یا بیٹی ہے تو بھی باپ کے وارث نہیں بن سکتے. ایسے ہی جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بن سکتا. بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا, ٹھیک ہے جی, زمینیں ساری بیچ رہا ہے ہماری, تو باپ کو قتل کر دیا کہ یہ جائے گا تو زمینیں ہمارے ہاتھ میں آئیں گی. شریعت نے آگے سے بتایا کہ قتل کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا اس کی طرف سے. قاتل جو ہے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا, چاہے قتل کیا باپ کو, چاہے چچا کو, چاہے ماموں کو, چاہے ماں کو, جس کو قتل کیا ہے اس کے آپ وارث نہیں بن سکتے. میں بھائی میں درس دے رہا ہوں, ایک منٹ, میں پاکستان نہیں بتا رہا, میں شریعت بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ جو ہے یہ اب میں بتا رہا ہوں یہ حدیث کا قرآن سے کیا تعلق ہے, حدیث کا قرآن سے کیا تعلق ہے. تو یہاں پہ کیا تعلق ہوا کہ قرآن پاک کئی دفعہ عام چیز بیان کرتا ہے, حدیث آ کے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ نہیں کچھ چیزیں اس سے مستثنا ہیں, کچھ چیزیں اس سے کیا ہے, مستثنا ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ احادیث کتنی ضروری ہے, احادیث کے بغیر گزارا نہیں ہے, احادیث کے بغیر گزارا نہیں ہے. بلکہ ایک اور مثال دوں آپ کو, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے, 5 میں اس بارے میں کہا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اللہ نے کچھ عورتوں کا تذکرہ کیا کہ ان سے آپ لوگ نکاح نہیں کر سکتے, تمہاری ماں, تمہاری خالہ, تمہاری پھوپھی, یہ وہ بتا دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں, باقی سب عورتیں تمہارے لیے کیا ہے, حلال ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس پہلے سے بیگم موجود ہے تو اس بیگم کی خالہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, اس بیگم کی, پہلی بیگم کی بھتیجی یا بانجی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ چیز کہاں پہ آئی, حدیث میں آئی. تو اس سے میرے بھائی پتا چلا کہ حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے. جیسے اللہ کی ہر بات ماننا ضروری ہے, ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات ماننا بھی ضروری ہے, کیونکہ آپ نے جو بھی دین بیان کیا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو قرآن پاک سے حدیث کا پہلا تعلق یہ تھا کہ جو بات قرآن پاک میں آئی ہوتی ہے وہی حدیث میں آئی ہوتی ہے. دوسرا تعلق یہ تھا کہ ایک چیز قرآن پاک میں آئی ہے لیکن حدیث آ کر اس میں کوئی استثناء پیدا کر دیتی ہے, کوئی چیز عام ہوتی ہے اس میں تخصیص پیدا کر دیتی ہے. اور تیسرا تعلق حدیث کا قرآن پاک سے یہ ہے کہ ایک چیز کا قرآن میں سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہوتا, حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے تو اس کو بھی ماننا ضروری ہے. مرد حضرات سونے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں, کوئی چین, سونے کی کوئی چیز نہیں پہن سکتے. یہ قرآن میں کہاں پہ آیا ہے, یہ قرآن میں نہیں آیا. یہ کس نے بتایا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے. ریشم کے کپڑے مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں, نہیں, یہ قرآن میں نہیں آیا. یہ کس نے بتایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. تو میرے بھائیو اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث پہ ایمان لانا کتنا ضروری ہے. احادیث کی ایک اپنی حیثیت ہے, اور آپ نے کہا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں مجھے ایک تو اللہ کا کلام ملا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس جیسی ایک اور چیز ملی ہے, یعنی کہ آپ کی احادیث. عمل کرنے کے لحاظ سے, میں لفظ کیا بول رہا ہوں, عمل کرنے کے لحاظ سے جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ اس حدیث کا ہے جو آپ سے ثابت ہو جائے. تلاوت کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا, تلاوت کے لحاظ سے قرآن اوپر ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے, اور احادیث نبی السلام کا کلام ہے. لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں, کیونکہ جو آپ نے بیان کیا ہے وہ بھی کس کی طرف سے آیا ہے, اللہ کی طرف سے آیا. یہ میرے بھائیو وضاحت نہایت ضروری ہے. آپ کے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, کئی ٹی وی چینلز پہ بھی آتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو رد کر رہے ہوتے ہیں. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہوں گی, مسلم شریف کی صحیح حدیث ہوں گی, ان کا انکار کر رہے ہوں گے.
اور اپنی طرف سے کبھی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہوں گے جی ہم یہ حدیث نہیں مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. حالانکہ کبھی بھی قرآن و حدیث میں تضاد نہیں ہو سکتا. جہاں پہ تضاد ہوگا وہاں پہ غور کیجئے گا. یا تو وہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں تضاد ہے جبکہ تضاد نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اولاد وارث ہے کس کی؟ بولیے، والدین کی. اب کوئی آدمی آ کے کہے نہیں جی ایک حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ کافر بیٹا باپ کا وارث نہیں بن سکتا، یہ تو قرآن و حدیث میں آپس میں تضاد ہو گیا. اور تضاد نہیں ہو اللہ کے بندے. قرآن نے عام اصول بیان کیا، حدیث نے وضاحت کر دی کہ اس قانون میں کچھ استثناء ہے. یہ تعلق ہے آپس میں. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میرے بھائیوں یہ شریعت کا دوسرا بڑا مصدر ہے، تو انہیں بھی سیکھنا ضروری ہے اگر آپ دین کا علم لینا چاہتے ہیں. تو شیخ کہتے ہیں فَيَجِبُ عَلَىٰ طَالِبِ الْعِلْمِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَالْحِرْصُ عَلَيْهِمَا. طالب علم پہ واجب ہے کہ ان دونوں کو جمع کرے، قرآن بھی سیکھے، احادیث بھی سیکھے. وَالْحِرْصُ عَلَيْهِمَا، دونوں میں شدید طرح کی رغبت رکھے. وَعَلَىٰ طَالِبِ الْعِلْمِ حِفْظُ السُّنَّةِ، دین کے طالب علم کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حفاظت کرے. کیسے حفاظت کرے؟ کہا اما بحفظ نصوص الاحادیث، آپ کی احادیث کو زبانی یاد کرے، او بدراست اسانیدها ومتونها وتمييز الصحيح من الضعيف، یا پھر آپ کی طرف جو احادیث منسوب کی گئی ہیں ان کی اسٹڈی کرے، ان کی سند کی اسٹڈی کرے، ان کے متن کی اسٹڈی کرے اور پتہ چلائے ان میں سے کون سی روایت صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ کی سنت کی حفاظت کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کی احادیث پہ جو لوگ حملے کر رہے ہیں ان کا منہ بند کیا جائے. احادیث پہ جو اعتراض ہو رہے ہیں، احادیث کے بارے میں جو شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں ان پہ رد کیا جائے، احادیث کا دفاع کیا جائے، اور ان لوگوں کے بارے میں معاشرے میں بتا دیا جائے کہ ان لوگوں کی کیا حقیقت ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے نبی اسلام کی احادیث کی کتنی قیمت ہے. کہتے ہیں فَيَجِبُ عَلَىٰ طَالِبِ الْعِلْمِ، پھر کہہ رہے ہیں کہ أَن يَلْتَزِمَ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ صَحِيحًا، دین کا جو طالب علم ہے اس پہ واجب ہے کہ قرآن کا بھی اہتمام کرے، آپ کی صحیح حدیث کا بھی اہتمام کرے. وَهُمَا لَهُ كَالْجَنَاحَيْنِ لِلطَّائِرِ إِذَا انْكَسَرَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَطِرْ، یہ دونوں علم طالب علم کے لیے ایسے ہیں جیسے پرندے کے لیے دو پر. اگر ایک پر ٹوٹ جائے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا. جس کے پاس قرآن ہے احادیث کا علم نہیں ہے وہ دین کا طالب علم نہیں بن سکتا، وہ دین نہیں سیکھ سکتا. اور جس کے پاس احادیث کا علم ہے قرآن کا علم نہیں ہے وہ بھی دین کا طالب علم نہیں بن سکتا، دین نہیں سیکھ سکتا. کہتے ہیں لذالک لا تراعی السنہ وتغفل عن القرآن، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ساری توجہ حدیث پہ ہو اور قرآن سے آپ غافل رہیں. او تراعی القرآن وتغفل عن السنہ، یا آپ کی ساری توجہ قرآن پہ ہو اور آپ احادیث سے غافل رہیں. کہتے ہیں فَكَثِيرٌ مِّن طَلَبَةِ الْعِلْمِ، میں بہت سے طالب علموں کو جانتا ہوں يَعْتَنِي بِالسُّنَّةِ وَشُرُوحِهَا وَرِجَالِهَا وَمُصْطَلَحَاتِهَا اعْتِنَاءً كَامِلًا، کہ کئی طالب علم ایسے ہیں جو حدیث کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث کی شرح کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث کے جو راوی ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث کی مصطلحات کو سیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو قرآن کے بارے میں بالکل جاہل ہے. کہتے ہیں وَهَذَا غَلَطٌ كَبِيرٌ، یہ بہت بڑی غلطی ہے. فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ جَنَاحَيْنِ لَكَ يَا طَالِبَ الْعِلْمِ، اے طالب علم کتاب و سنت کو پرندے کے دو پروں کی طرح لو، دو بازوؤں کی طرح لو. احادیث کا تعلق قرآن پاک سے کتنی طرح کا ہے؟ 3 طرح کا. نمبر 1، پہلا تعلق یہ ہے کہ جو چیز قرآن نے بیان کی ہے وہی چیز حدیث میں آ رہی ہوتی ہے تو حدیث اسی بات کو دہرا رہی ہوتی ہے، اس کی تاکید کر رہی ہوتی ہے. یہ پہلا تعلق ہے. پہلا تعلق کیا ہے پھر؟ ایسے سونے نہیں میں دوں گا یا آپ سر لاتے رہیں بس، نہیں بتائیں کیا کہا ہے جی. حدیث کا قرآن سے پہلا تعلق کیا ہے؟ وہی حدیث میں آئی ہے اس کی تاکید آئی ہے، یعنی کہ
وہی بات ادھر آئی ہے وہی ادھر آئی ہے، حدیث نے قرآن کی بات کی تاکید کر دی ہے. نہیں یہ تشریح نہیں ہے، یہ پہلا تعلق کہہ رہا ہوں تشریح نہیں ہے. پہلا تعلق کیا تاکید. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمن